औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना व ला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें माह रमज़ान में ज़िंदगी अता की है, और शुक्र है माबूद का उन हस्तियों की मोहब्बत के लिए कि जिनकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत में हमारे काम आने वाली है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने ऐसे आइम्मा की मोहब्बत को हमारे दिल में डाला है कि जिन आइम्मा ने हमें अल्लाह की बारगाह में पेश होने का तरीक़ा समझाया है, हमें बताया है कि उसकी बारगाह में जाकर अगर कुछ मांगना है तो कैसे मांगे। हमें तालीम दी है कि अगर उसकी बारगाह में जाकर तौबा करना है तो कैसे करें, उसकी क़ुर्बत हासिल करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है तो कैसे मांगें। और ये सारे के सारे हुनर हमें सबसे ज़्यादा जिस इमाम ने समझाएं वो इमाम सज्जाद है। बेशुमार दुआएं सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है, जिसमें एक एक दुआ इमाम सज्जाद की ऐसी है कि जिसे अगर दिल में उतार लिया जाए तो ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। और उन्हीं में से एक दुआ दुआए अबू हमज़ा सोमाली है, जिसमें इमाम सज्जाद ने बड़ी ख़ूबसूरती से हमें अल्लाह से लौ लगाना सिखाया है, खुदा से उम्मीद रखना सिखाया है। और मौला बार बार हमें ये सिखा रहे हैं कि खुदा की बारगाह से कभी मायूस ना होना। गुनाह चाहे पहाड़ के बराबर हो जाए, समंदर के पानी के बराबर हो जाए, लेकिन उसकी रहमत से उम्मीद लगा कर रखना और उससे कहना, खुदा तेरा बंदा तेरी बारगाह में आया है और अब तेरी बारगाह में आकर ये खड़ा हो गया है तेरे दरवाज़े पर और इस दरवाज़े को खटखटा रहा है। खुदा कभी न कभी उस दरवाज़े को खोल देगा। और फिर दुआ में इमाम सज्जाद ने एक एक चीज़ समझाई है कि कैसे मौत की मंजिलों को आसान करना खुदा से मांगना है, किस तरह से बरज़ख की आसानी अल्लाह से मांगना है, महशर की आसानी अल्लाह से मांगना है। और फिर इसी दुआ को समझाते हुए, इसी तरीक़े को समझाते हुए मौला सज्जाद अब आज इंशाअल्लाह हमारा ये दुआ का सिलसिला ख़त्म होगा, दुआ अबू हमज़ा सोमाली का। आज इंशाअल्लाह हम इस दुआ को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ हमारे शामिल हाल रही, हमने इस दुआ को मुकम्मल किया। अल्लाह का बहुत एहसान है। आप यकीन करें, जी नहीं चाहता कि ये दुआ ख़त्म हो। इतना लुत्फ़ आया इस दुआ में कि बस ऐसा लगता है कि ये इस दुआ का सिलसिला चलता रहे, इसके जुमले हम पढ़ते रहें। और कितनी खूबसूरती से मौला ने दुआ की है। आगे मौला के दुआ के जुमले आज पढ़ते हैं जो मौला ने अल्लाह की बारगाह में बयान की और हमें तालीम दी कि कैसे मांगना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यहाँ पर हम रुके थे कि कोई साइल तुझे आजिज़ नहीं कर सकता, कोई अता तेरे ख़जाने में कमी नहीं कर सकती, तू अपने कौल के मुताबिक है और मेरे कौल से बालातर है। आगे का जुमला यहाँ से शुरू होगा आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार, मैं तुझसे सब्र जमील, वुसअत करीब, कौल सादिक़ और अज्र अज़ीम का सवाल करता हूँ। मैं तुझसे हर चीज़ का सवाल करता हूँ, चाहे मुझे मालूम हो या ना मालूम हो। कितनी नेमतें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह उसे देता है। लिहाजा हम कह रहे हैं जो मुझे मालूम है, जो मुझे मांगना है वो तो मैं मांग ही रहा हूँ, लेकिन है परवरदिगार आलम जो हमें नहीं मालूम है वो भी हम तुझसे मांगते हैं जो तू हमें देता है। मैं तुझसे वो सब कुछ मांग रहा हूँ जो बंदगान सालिहीन ने मांगा है। सुभान अल्लाह, कि तू बेहतरीन मसऊल और सखी तरीन अता करने वाला है। मेरी दुआ को मेरे नफ्स, मेरे अहलो अयाल, मेरे वालिदैन, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, बरादरान सब के बारे में कबूल फरमा, मेरी ज़िंदगी को खुशगवार फरमा। यहाँ मौला सज्जाद फरमाते हैं कि खुद गर्ज ना हो जाना, दुआ के मामले में भी फ़कत अपने लिए ना मांगना बल्कि हर किसी को शामिल रखना, और ख़ुसूसन उसमें अपने वालिदैन को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदार को, हर किसी को अपनी दुआ में शामिल रखना। इसलिए कि रवायात के जुमले कि जो कुछ भी तुम्हें अल्लाह से चाहिए वो तुम दूसरों के लिए मांगो। जब तुम दूसरों के लिए जो चीज़ मांगते हो वही चीज़ अल्लाह तुम्हें
عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد آتی ہے، ایک روایت بڑی خوبصورت یاد آتی ہے کہ جیسے قیامت کے مراحل ہیں نا، موت کے بعد کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان میں سے ایک مرحلہ ہے آراف کا مرحلہ، آراف کی منزل۔ جیسے صراط کی منزل ہے، صراط پہ رکایا جائے گا، اسی طرح ایک منزل آئے گی قیامت میں آراف کی منزل۔ اور اس آراف کی منزل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آراف کی منزل میں ان شہیدوں کو روکا جائے گا جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن ان کے والدین اس کام کے لیے راضی نہیں تھے، یعنی والدین نے اجازت نہیں دی تھی کہ تم میدان جنگ میں جاؤ، لیکن وہ گئے تھے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔ خدا نے ان لوگوں کو وہاں پہ روکنا ہے، اور اللہ وہاں پر ان لوگوں کو روک کر رکھے گا، اس لیے کہ وہ والدین کو ناراض کر کے شہید ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ شہید ہیں تو انہیں اللہ عذاب دے گا، نہیں، ان کو روک کر رکھے گا، اور سارے کے سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہو جانے کے بعد آخر میں اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا۔ اور یہ ان کو اتنی دیر انتظار اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں جہاد کیا تھا لیکن والدین ناراض تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس موقع پر رک کر کہ ایک شہید شہادت کے لیے جاتا ہے اور اس میں اگر والدین ناراض تھے، راضی نہیں تھے، تو اللہ جنت دے گا لیکن سب سے آخر میں کھڑا رکھے گا، آراف کی منزل پر ان کو کھڑا رہنا پڑے گا۔ تو ہم اور آپ جو اپنی روزانہ کی زندگی میں اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، گناہ کر کے ناراض کرتے ہیں، ہم ان سے بدتمیزیاں کر کے ناراض کرتے ہیں، ہم ان کا دل دکھا کر ان کو ناراض کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کون کون سی منزل پر رکائے جائیں گے؟ ہمیں کہاں کہاں پروردگار عالم روک کر رکھے گا، کتنی کتنی دیر تک ہمیں کھڑا رہنا پڑے گا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک روایت ایسی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے کہ خدا اگر شہداء کھڑے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا والدین کو سلامت رکھنا، ہم سے راضی و خوشنود رکھنا۔ معبود بس اتنی توفیق دے دے کہ ہم اپنے والدین کو خوش رکھ سکیں، اپنے والدین کو راضی رکھ سکیں۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں میں ان کے حق میں بھی دعا کرتی ہوں، خدا جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں انہیں برزت کی جنت عنایت کرنا، انہیں روز محشر روشن چہرے کے ساتھ محشور کرتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ جگہ عنایت کرنا۔ لہٰذا مولا سجاد فرماتے ہیں ہر ایک کے حق میں دعا کرو، اور پھر مولا آگے دعا کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی کو خوشگوار بنا دے، مروت کو واضح فرما کر میرے حالات کی اصلاح فرما، مجھے طولانی عمر مانگ رہے ہیں، اور اگر طولانی عمر چاہیے تو اس کے لیے بھی کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر طولانی ہو جائے تو تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والدین کی خدمت کے 3 فائدے بتائے گئے کہ ایک یہ کہ تمہارے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی تمہارے گھر میں غربت نہیں آئے گی، دوسرا یہ کہ تمہاری اولاد نیک ہو جائے گی، اور تیسرا یہ کہ تمہاری عمر طویل ہو جائے گی۔ خدمت والدین اس قدر اجر رکھتی ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا طولانی عمر، اگر طولانی عمر مانگ رہے ہیں تو طولانی عمر کرنے والے اعمال کو انجام دینا ہوگا۔ نیک عمل، کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت عطا فرما، جن کی زندگی پاکیزہ اور سرور و کرامت و نعمت میں گزری ہے۔ تیرے پاس ہر شے کا اختیار ہے اور تیرے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدایا مجھے اپنے ذکر خاص کے لیے مخصوص کر دے اور میرے کسی بھی عمل خیر کو ریاکاری، غرور اور تکبر کا نتیجہ قرار نہ دے۔ مجھے خضوع و خشوع و علو میں شمار کر۔ پروردگار مجھے رزق میں وسعت، وطن میں امن و امان، اہل و عیال، مال و اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک، نعمتوں میں قیام، جسم میں صحت، بدن میں قوت، دین میں سلامتی اور اطاعت خدا و رسول کا حوصلہ عنایت فرما۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے کی دعا مانگی گئی ہے، ہر چیز مانگی جا رہی ہے اللہ سے۔ اور روایات کے جو جملے ہیں نا وہ مجھے یاد آتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک نمک کی بھی ضرورت ہے تو تم کسی غیر خدا سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہاں تک روایت کے جملے کہ اگر تمہیں ایک ماچس کی تیلی جو چاہیے نا، کیا حیثیت ہے ایک ماچس کے اندر جو ایک تیلیاں رہتی ہیں اس کی کیا اوقات ہے،
روایت کہتی ہے کہ اگر وہ تم کو ماچس کی اس تیلی کی بھی ضرورت ہے تو تم کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، خداوند کریم عطا کرنے والا ہے۔ وہ نمک کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس نمک کو بھی اگر تم کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ لہٰذا یہاں مولا ہر ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور اس میں ایک خوبصورت چیز مولا نے یہ مانگی کہ پروردگار عالم وطن میں امان فرمانا۔ ہمیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وطن میں رہ کر بھی امن و امان میں نہیں ہوتے۔ خداوند کریم جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جو اپنے وطن میں ہیں ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ایک حدیث یاد آتی ہے مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو دولت مند ہوتا ہے وہ پردیس میں بھی ایسے رہتا ہے جیسے وہ وطن میں ہے، اور ایک غریب ایسا ہوتا ہے جو اپنے وطن میں بھی اجنبی کی طرح رہتا ہے۔ غربت انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے، غریبی انسان کو اپنے وطن میں بھی اجنبی بنا دیتی ہے۔ معبود کبھی کسی شیعان علی کو اتنا غریب نہ کرنا کہ وہ اپنے وطن میں اجنبی بن کے رہ جائے، اور جو مالدار ہیں خدا وہ جب اعمال انجام دے، جب وہ غریبوں کی مدد کریں تو معبود حقیقی ان کو ریاکاری سے دور رکھنا۔ معبود ہم کو ہمارے ہر عمل میں خالص نیت عطا کرنا، ہمیں ریاکاری سے الگ رکھنا، اس لیے کہ ریاکار کے لیے روز محشر ایک آواز آئے گی، اے کافر، اے فاجر، اے ہیلا گر، کیسا انسان تھا تو، آج تیرا عمل نابود کر دیا گیا ہے، آج تجھے کچھ نہیں ملے گا، جا کر تو ان سے اپنے اعمال کی جزا لے لے کہ جن کو دکھانے کے لیے تو نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ خدا میں اعمال میں بڑی خالص نیت عنایت کرنا، ہم تیرے لیے صرف عمل انجام دیں، کسی کے لیے انجام نہ دیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں خدا دین کو سلامت رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول یعنی اے پروردگار عالم تو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا ہمیں حوصلہ عنایت فرمانا۔ حوصلہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، نبی کی اطاعت کے لیے جذبے کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں پروردگار عالم میں جب تک بھی زندہ رہوں ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہونے والے ہر خیر میں میرا حصہ زیادہ قرار دینا۔ اللہ اس ماہ رمضان میں بھی آنے والی شبائے قدر میں مجھے جاگنے کی، عبادت کرنے کی اور اپنے مقدر میں بہت کچھ لکھوانے کی توفیق عطا کرنا۔ ان لوگوں میں شمار نہ کرنا جو شب قدر بھی سو جاتے ہیں، ان لوگوں میں بھی شمار نہ کرنا جو شب قدر میں بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروا پاتے، ان لوگوں میں بھی شمار نہ کرنا معبود حقیقی جو شب قدر میں بھی قرآن اور قرآن کے وارثوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ پروردگار عالم یہ شب قدر وہ ہوگی جب امام زمان ہمارے مقدر پر اپنے دستخط کر رہے ہوں گے۔ خداوند کریم ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام اس شب قدر جب ہمارے مقدر پر دستخط کریں تو محبت کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نظر کرم ہم پر کرتے ہوئے ہمارے مقدر پر دستخط کریں، نفرت کے ساتھ نہ کریں۔ ہم سے ایسا کوئی عمل نہ کروانا کہ امام ہم سے ناراض ہو جائے، ناراضگی کے ساتھ ہمارے مقدر پر دستخط نہ کریں۔ پروردگار عالم معاف کر دے تاکہ وہ راضی ہو جائیں، معاف کر دے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ لہٰذا شب قدر کے ہم تمام شعبوں کی میں جو کچھ بھی شب قدر میں پروردگار عالم نے رکھا ہے ان تمام میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ خدا ہمیں عبادت، تلاوت اور تیری رحمت کو پانے والا بنا دینا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں خداوند کریم اور ہر نشر ہونے والی رحمت، ہر لباس عافیت، ہر دفع بلا، ہر حسن مقبول اور ہر گناہ معفو میں میرا حصہ قرار دینا۔ مجھے حج بیت اللہ کے لیے اس سال اور ہر سال توفیق دینا۔ ایک بار پھر مولا یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہر سال حج بیت اللہ کی توفیق عنایت فرمانا۔ یہاں پر رک کر میں مولا سے کہوں گی مولا تجھے اسی امام معصوم کا واسطہ جن سے یہ دعا منسوب ہے، پروردگار ہمیں ہر سال 40 کا پیدل سفر نصیب فرمانا، اس لیے کہ 40 زندگی بدل دیتی ہے۔ 40 ہے امام حسین
ہمیں ہدایت کی جانب لے جاتا ہے، ہمیں گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اپنے فضل و کرم سے رزق واسع عطا فرما، برائیوں سے دور رکھ، تمام قرضوں اور حقوق کو ادا کر دے، قرض ادا کر دے معبود۔ قرض انسان کو ضعیف کر دیتا ہے، کسی شے کی تکلیف نہ رہ جائے۔ دشمنوں اور حاسدوں کے گوش و چشم کو میری طرف سے موڑ دینا اور ان سب کے مقابلے میں میری مدد فرمانا۔ مجھے خنکی چشم فرحت قلب عطا فرما، ہر رنج و غم سے نکلنے کا راستہ دکھا دے، ہر مخالف کے مکر و شر کو میرے پیروں کے نیچے لا دے، ہر شیطان، ہر سلطان اور ہر بدعمال کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا، گناہوں سے پاک کر دے، جہنم سے نجات دے دے، جنت میں جگہ عطا کر دے، حور العین سے عقد کر دے۔ یہ سب تیرے فضل و کرم اور رحمت و رافت کے نتائج ہیں۔ مجھے اپنے صالح اولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد سے ملا دے، جن کے اوپر ہمیشہ تیری رحمت و رافت اور تیرا درود و سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں محمد وآل محمد سے روز محشر ملا دینا۔ کب ہوگا یہ؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں محمد وآل محمد کے ساتھ رکھیں گے؟ بہت سارے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، میں صرف ایک آپ کی خدمت میں روایت نقل کروں کہ مالک ابن انس نے جب خواہش ظاہر کی تھی کہ یا نبی اللہ میں یہ دعا چاہتا ہوں آپ کی زبان مبارک سے کہ آپ مجھے بس یہ دعا دے دیں کہ میں روز محشر آپ کے ساتھ رہوں، روز محشر میں آپ کا ساتھی بن کر رہوں۔ تو نبی نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ روز محشر وہ میرے ساتھ رہے، اسے میرے ساتھ رکھا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ طولانی سجدہ کرے، سجدے کو طول دے۔ جو طولانی سجدہ کرتا ہے، جو لمبے سجدے کرتا ہے، پروردگار عالم اسے اہل بیت کے ساتھ رکھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت خوبصورت ایک نماز بتائی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ریکمنڈ کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ہر شب جمعہ مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، تو نبی فرماتے ہیں کہ روز محشر میں پل صراط پر اس سے مصافحہ کروں گا، اور اگر میں نے جس سے مصافحہ کر لیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی اور اس کو میرے ساتھ رکھا جائے گا۔ یعنی نبی نے کتنا آسان کر دیا ہے یہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو یہ اعمال میں انجام دینا پڑے گا، لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ رکھنا۔ اور اس کے بعد مولا نے آگے دعا کو بڑھاتے ہوئے فرمایا، خدایا تیری عزت و جلال کی قسم کہ اگر تو نے مجھ سے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا، تو میرا حساب و کتاب لے گا تو میں تجھ سے معافی مانگوں گا، اور اگر تو نے مجھ سے میری ذلت کے بارے میں پوچھا تو میں تیرے کرم کے بارے میں سوال کروں گا، اور اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا تھا۔ خدا اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں سب کو بتاؤں گا کہ میں تیرا چاہنے والا بندہ تھا، میں تجھ سے پیار کرتا تھا، اور تو نے اپنے ایسے بندے کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ یعنی کیسی محبت بھری بات ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ کتنا اپناپن لگ رہا ہے، یہ اپنائیت، یہ محبت، یہ خدا کے قریب جانے کے جملے ہیں کہ خدا اگر تو جہنم میں ڈال دے گا نا، میں سب کو کہہ دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا بندہ تھا، میں تجھ سے پیار کرتا تھا، اور تو نے اپنے پیار کرنے والے کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ دل کو چھو لینے والے جملے ہیں یہ، اور یہ صرف مولا سجاد بیان کر سکتے تھے، یہ صرف ائمہ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے پروردگار اگر تو صرف اولیاء کرام اور اہل اطاعت کو ہی بخشے تو گناہگار کدھر جائیں گے؟ اگر صرف ولی بخشے جائیں تو پھر گناہگار کہاں جائیں گے؟ اور اگر صرف اہل وفا ہی پر تو نگاہ کرم کرے گا تو بدعمل کس سے فریاد کریں گے؟ جنہوں نے گناہ کر لیا وہ کہاں جائیں گے؟ پروردگار تجھے معلوم ہے اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہو جائیں گے، اور اگر جنت عطا کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ تو اپنے رسول کی خوشی کو
دشمنوں کی خوشی پر کبھی مقدم نہیں کرے گا۔ پروردگار میرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت اور اپنا خوف بھر دے، مجھے اپنی کتاب کی تصدیق کرنے والا، اپنے اوپر ایمان لانے والا، اپنا خوف اور اپنا اشتیاق عنایت فرما کہ تو صاحب جلال و اکرام ہے۔ میری نگاہ میں اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے اور اس ملاقات میں راحت و وسعت و کرامت قرار دے دے۔ پروردگار مجھے ماضی کے صالحین سے ملا دے اور آئندہ کے صالحین میں قرار دے دے۔ خدایا مجھے صالحین کے راستے پر چلا اور نفس کے مقابلے میں دیگر صالحین کی طرح میری مدد فرما، اور میرے عمل کا اختتام بہترین عمل پر ہو اور اس کا ثواب اپنی رحمت سے جنت قرار دے دے، اور نیکی عطا فرمائی اور جو نیکی عطا فرمائی ہے اس پر میری مدد فرما۔ مجھے ثابت قدم رکھنا، اور جن برائیوں سے تو نے نکال دیا ہے ان میں مجھے دوبارہ نہ پلٹانا، اے عالمین کے رب، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ خدا بندے کریم اس ماہ رمضان ہم جن برائیوں کو چھوڑ دیں، جن برائیوں کو ہم ترک کر دیں، خدا بندے کریم پھر اس برائی کی طرف ہمیں نہ لے جانا، اس برائی سے ہمیں بالکل بچا لینا۔ اے معبود حقیقی تو ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے۔ ہم جیسے ہر شب جمعہ کہتے ہیں نا کہ خدا معاف کر دے تاکہ تیرے امام خوش ہو جائے، اگر معاف نہیں کرے گا تو شیطان خوش ہو جائے گا۔ جانتے ہیں جب وہ آیت سورہ آل عمران کی نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے کہا تھا کہ میرا بندہ گناہوں کے بعد جب معافی مانگے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، تو شیطان بہت چیخا تھا، بہت چلایا تھا، اور اسے بہت درد ہوا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ میں اتنی محنت سے ان کو بہکاؤں گا اور بہکانے کے بعد ان سے گناہ کرواؤں گا، اور ان کا رب یہ کہتا ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لیں گے تو یہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا۔ شیطان چیخ رہا تھا اور سارے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد جتنے بھی اس کے چاہنے والے شیطان تھے سب کو بلا کے کہتا ہے کہ اس آیت نے مجھے بہت فکر میں ڈال دیا ہے، اس آیت نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ وہ معاف کر دے گا، اب میں کیا کروں؟ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سجیسٹ کیا کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، کسی کی سجیشن اس کو اچھی نہیں لگی۔ خناس کھڑا ہوتا ہے، اور خناس کھڑے ہونے کے بعد ابلیس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ کام دے دو، میں 2 کام ایسا کروں گا کہ اللہ کے بندے کبھی معافی نہیں مانگ سکیں گے، خدا کے بندے کبھی توبہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ 2 کام کیا ہے؟ ایک، میں ان کو وعدوں میں الجھا کے رکھوں گا، وعدہ وعدہ وعدہ، اس سے وعدہ، اس سے وعدہ، اس سے وعدہ، وعدوں میں الجھا دوں گا۔ دوسرا، ان کی آرزوؤں کو بہت بلند کر دوں گا، آرزو، تمنا، ہاں، ان کی خواہشات اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنے زیادہ مگن ہو جائیں گے کہ وہ کبھی توبہ ہی نہیں کر پائیں گے، وہ کبھی توبہ کے دروازے پر آ ہی نہیں پائیں گے۔ وہ جو آرزویں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وعدہ ہم نے کر لیا ہے ہر ایک سے، ان کی وجہ سے ہم توبہ کے دروازے پر نہیں آ پاتے، لیکن یہ دعائیں ابو حمزہ صومالی ہمیں توبہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ دعائیں ابو حمزہ صومالی ہمیں معافی کے دروازے پہ، بخشش کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر رہی ہے، اور ہمیں سکھا رہی ہے کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، وہ معاف کر دے گا، وہ اب بھی تم سے راضی ہونے کو تیار ہے۔ رب العالمین، ہم جو لوٹ کر آ گئے ہیں نا اس دعا کے ذریعے سے، جن گناہوں کو چھوڑ دیا ہے نا اس دعا کے ذریعے سے، خدا اب اس کی طرف پلٹانے نہیں، خدا اب ہمیں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لے جانا۔ معبود حقیقی، ہم تیرے ہو گئے ہیں، اس دعا کے بعد ہم تیرے ہو گئے ہیں، اس ماہ رمضان کے بعد ہم تیرے ہو گئے۔ خدا اب ہمیں اپنا بنا کے رکھنا، ہمیں اب شیطان کی جانب نہ جانے دینا ہے رب العالمین۔ خدایا مجھے وہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو، اسی پر زندہ رہوں اور اسی پر مر جاؤں اور پھر دوبارہ اسی ایمان پر اٹھوں۔ میرے دل کو ریاکاری اور شک و شبہ سے محفوظ رکھنا، میرا عمل خالص رہے۔ پروردگار مجھے دین میں بصیرت، احکام میں فہم، علم میں فقہ، رحمت کے دوہرے حصے اور معصیت سے روکنے والا تقویٰ عطا فرما دے۔ میرے چہرے کو نورانی بنا دے، میرے اندر ثواب کی رغبت پیدا کر دے، مجھے اپنے راستے اور اپنے رسول کے طریقے پر موت عطا فرما۔ پروردگار
میں کسل مندی، کمزوری، غم، بزدلی، بخل یعنی کنجوسی، غفلت، سنگ دلی، فقر و فاقہ اور جملہ بلاؤں اور ظاہری اور باطنی تمام بدعمالیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ خدایا میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو قانع نہ ہو، وہ نفس جو قانع ہی نہیں ہے، قناعت ہی نہیں ہے، جس کے پاس توکل ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں کہ خدا مجھے رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے موت آ جائے، اور جب رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا میرے چہرے کو نورانی رکھنا۔ چہرہ نورانی اگر کرنا ہے تو دو اعمال کر رہے ہیں، دو اعمال سے انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک انسان جب قبر سے اٹھے گا، روایت کہتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک نور ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ نور ہر جگہ پر محشر کے میدان میں اس کے ساتھ رہے گا، جنت کے دروازے تک وہ نور اس کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ ہم پوچھیں گے اس سے، اگر ہمارے ساتھ رہا، نیک بندوں کے ساتھ وہ رہے گا، نیک بندے پوچھیں گے تو کون ہے کہ جو تو میرے ساتھ چل رہا ہے، میری قبر سے میرے ساتھ آیا ہے اور اب تک میرے ساتھ ہے؟ تو وہ نور جواب دے گا، میں وہ ہمدردی، وہ نیکی تیرے ساتھ ہوں جو تو نے دوسروں کے ساتھ کی تھی، تو نے کسی غریب کی جو مدد کی تھی، وہ نیکی آج میں تیرے ساتھ ہوں جو نور بن کے تیرے ساتھ چل رہی ہوں۔ یعنی اگر اپنے آپ کو نورانی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ چاہتے ہیں کہ ایک نور ساتھ ساتھ چلے، تو جو ہم سے کم ہیں بیچارے، جو کم یعنی کسی طرح سے وہ پریشان ہیں، کسی طرح سے پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، ناراضگی ہو گئی ہے دو لوگوں میں، آپس میں اگر مشکل آ گئی ہے تو معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں۔ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ معافی مانگے تو صحیح انسان، اور معاف کر دے۔ جو پہلے معافی مانگنے کے لیے قدم کو اٹھائے گا، اللہ اس کو سب سے زیادہ نور عطا کرے گا۔ اس کے قدم پر، ہر قدم پر حج و عمرہ کا ثواب لکھے گا، اور خداوند کریم اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا روز قیامت۔ جو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، جو دل دکھ جانے کے بعد، تکلیف ہو جانے کے بعد بھی دوسروں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین سے جب پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی تمہارا ایک بار دل دکھائے تو کیا کرو گے؟ تو مولا نے کہا معاف کر دوں گا۔ دوسری بار دکھائے، مولا نے کہا معاف کر دوں گا۔ تیسری بار دکھائے، مولا نے کہا وہ جتنی بار دکھائے گا میں اتنی بار معاف کر دوں گا۔ مولا کیوں؟ وہ جتنی بار دل دکھائے گا آپ اتنی بار معاف کر دیں گے۔ تو مولا نے خوبصورت جواب دیا کہ جب وہ دل دکھانے کی بری عادت نہیں چھوڑتا، میں معاف کرنے کی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ یہ تو ایک اچھی عادت ہے نا معاف کرنا، میں نہیں چھوڑوں گا یہ معاف کرنے کی عادت، میں معاف کر دوں گا۔ اور اس لیے بھی ہم معاف کریں کہ ہم نے امید رکھی ہے وہ معاف کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں معاف کر دے، ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں۔ اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں خداوند کریم وہ نفس عطا کرنا جو قانع ہو جائے، جو توکل رکھے، اس شکم سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو۔ اللہ ایسا شکم ہی نہ دینا جو کبھی پر نہ ہو سکے۔ اس قلب سے پناہ مانگتا ہوں جو خشوع نہ رکھتا ہو۔ اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ پروردگار ہر دعا کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اور اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو کارآمد نہ ہو۔ پروردگار میں اپنے نفس، دین، مال اور تمام نعمتوں کے بارے میں شیطان رجیم سے پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان رجیم جو ہمارے نیک اعمال کو بھی برائیوں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بھی کسر باقی نہیں رکھتا، ہر ایک چیز میں ریا شامل کروا دیتا ہے، ہر ایک چیز میں کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ خدا اس سے ہمیں پناہ چاہیے۔ تو بہترین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ معبود تیرے غضب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہلاکت میں واپس نہ کر دینا، اور عذاب علیم میں نہ پلٹا دینا۔ پروردگار میرے اعمال کو قبول فرما، میرے ذکر کو بلند فرما، میرے درجات کو اعلیٰ قرار دے، میرے بوجھ کو ختم کر دے، میری خطاؤں کو نظر انداز کر دے، میری منزل، میری گفتگو، میری دعا، سب کا ثواب جنت اور اپنی رضا کو قرار دے دے۔ صرف جنت مانگ رہے ہیں یہاں پہ، ہم صرف جنت مانگ رہے ہیں؟ نہیں، جنت کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا چاہیے؟ پروردگار وہ جنت کیا کریں گے لے کر جہاں تیری رضا نہ ہو۔ جناب فضہ یاد آتی ہے نا؟ جناب فضہ سے جب کسی نے کہا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو کہ آپ شہزادی کی خدمت گزار ہیں، تو جناب فضہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا کروں گی میں وہ جنت لے کر جن کے مالک یہاں رہتے ہیں؟
جب یہ مالک یہاں پر ہیں اور یہ ان کے جنت کی مالکہ یہاں پر ہیں جن کی میں خدمت کر رہی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے، تو یہی میری جنت ہے. میں کیا کروں گی وہ جنت لے کر؟ نہیں چاہیے. جہاں اہل بیت راضی ہوں، جہاں خدا راضی ہو، وہی جنت ہے. ہمارے لیے تو وہی جنت ہے. اور اس زمین کی جنت کرب و بلا ہے. لہٰذا ہم خدا سے کہیں خدا اس زمین کی جنت بھی ہمیں دکھانا بار بار، اور اس کربلا میں رہنے والے تیرے اس حسین کی زیارت ہمیں نصیب کرنا کہ جنہوں نے توحید کا پرچم لہرا دیا، اور وہ امام حسین کہ جو اگر ہم سے راضی ہو جائیں تو ہم سے راضی ہو جائے گا. خدا مولا کو ہم سے راضی کرنا، شہزادی کونین کو ہم سے راضی رکھنا. ان کی رضا میں تیری رضا ہے، ہم جانتے ہیں. اور یہی دعا بار بار رہتی ہے خدا تیری بارگاہ میں کہ بیوی راضی ہو جائے، بس بیوی راضی ہو جائے. اور جب شہزادی راضی ہو جائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور بیوی وہ ذات ہے شہزادی کونین کی کہ جو ایک آنسو پہ راضی ہو جاتی ہے. عزاداروں کے ایک ایک آنسو، اپنے لال پہ رونے والے ایک ایک عزادار کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے لال پہ رونے والے ایک ایک عزادار جنت میں نہیں چلے جاتے، زہرا جنت میں نہیں جائے گی. کتنی محبت ہے ان کو ہم سے، کتنا عشق ہے. اگر وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو راضی رکھنے کے لیے کچھ گناہ کو نہیں ترک کر سکتے؟ بے شک ہم اپنے گناہوں کو ترک کر سکتے ہیں. خدا حضرت زہرا کو ہم سے راضی کرنا. ہمیں صرف جنت نہیں چاہیے، ہمیں تیری رضا چاہیے، ہمیں تیری خوشنودی چاہیے. تو راضی ہو جا، تیرے اہل بیت راضی ہو جائیں، بس یہی ہماری کامیابی ہے. اور پھر دعا بالکل اختتام پر ہے. کوشش کیجئے گا کہ مکھی کے پر کے برابر ہی صحیح مگر آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ سریع الرضا ہے. یا سریع الرضا ہے، جلد راضی ہو جانے والے. وہ ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو آئے. اور دعا اختتامی مرحلے پر ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. مولا فرماتے ہیں میرے تمام مطالب کو پورا فرما، مجھے اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرما کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں. پروردگار تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اپنے ظالموں کو معاف کر دیں، تو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو اسے معاف کر دے. تو قرآن میں کہتا ہے نا کہ جو تم پر ظلم کرے ان کو معاف کر دو. تو معبود ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور ہمارے نفس پر سب سے زیادہ اختیار تیرا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. پروردگار عالم اس لیے کہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے، اور تو نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اپنے دروازے کے سائل کو واپس نہ کرنا. تو ہم تیرے دروازے پر آئے. تو کہہ رہا ہے نا کہ کوئی سائل آ جائے تو واپس نہیں کرنا، تو ہم تیرے دروازے پر آ گئے. معبود حقیقی اب ہمیں تو عطا کیے بغیر واپس نہ کرنا. معبود ہماری حاجتوں کو دیے بغیر ہمیں واپس نہ کرنا. تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے غلاموں سے نیک برتاؤ کر. تو ہم بھی تو تیرے بندے ہیں نا اللہ، ہم بھی تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. اب تو بھی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اب تو بھی ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا. اے رنج و غم کی پناہ گاہ اور اے سختیوں کی فریاد رس، ہم تیری بارگاہ میں تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں. خدا تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں، تیری پناہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تیرے علاوہ کسی کی پناہ درکار نہیں ہے اور نہ کسی کی کشائش احوال کی التماس ہے. تو فریاد رسی کر رنج و غم کو دور فرما کہ تو اسیروں کا رہا کرنے والا، کثیر گناہوں کا معاف کر دینے والا، کثیر گناہوں کا معاف کر دینے والا ہے. میرے مختصر اعمال کو قبول فرما لے، میرے کثیر گناہوں کو معاف کر دے. تو بہترین مہربانیوں والا اور بخشنے والا ہے. پروردگار میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے. اس یقین صادق کا طلبگار ہوں جس کے بعد اطمینان رہے کہ جو میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور پہنچے گا. اب اپنی تقسیم سے میری زندگانی کو خوشحال بنا دے کہ تو ارحم الراحمین ہے. معبود تو ارحم الراحم، تو رحم کرنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو عنایت کرنے والا ہے. میرے گناہ بہت زیادہ ہے، کثیر گناہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جرت کی ہے ہم نے. اتنے
اتنے گناہ گار ہیں کہ تیرے دربار میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ان تمام گناہوں کے ساتھ ہم نے جرت کی ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں آئیں، تو کیا تو پلٹا دے گا؟ تو خالی لوٹا دے گا؟ جبکہ اس مہینے میں ہم تیرے مہمان ہیں معبود، کیا تو اپنے مہمانوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا تو اپنے مہمانوں کو عطا نہیں کرے گا؟ ممکن نہیں ہے، اس کی ذات سے بہت پرے ہے۔ ہم دعا میں بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ تو نے بلایا ہے، آئے ہیں، تو نے کہا ہے معافی مانگنے کے لیے تو مانگ رہے ہیں، تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، خدا تیرے بلانے سے آئے تھے، تو نے بلایا تھا، تو نے مہمان بنایا۔ معبود حقیقی، تجھے تیرے اس پاک مہینے کا واسطہ، خداوند کریم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے امیر المؤمنین کا واسطہ، کہ جن کے فرق مبارک پر ابن ملجم کی تلوار چلی، سر دوپارہ ہو گیا، خداوند کریم تجھے حضرت زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، تجھے امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ، معبود تجھے کربلا میں امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ دیتے، معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تجھے امام زمان کی تنہائی کا واسطہ، خدا ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں اکیلا نہ کرنا، نہ اس دنیا میں، نہ قبر کی منزل میں، نہ برزخ کی منزل میں، نہ قیامت کی منزل میں، خدا اپنی رحمت کو ہمارے ساتھ رکھنا۔ معبود حقیقی، اول و آخر بس دعا یہی ہے، زندگی ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ معبود حقیقی، حساب و کتاب میں آسانی فرمانا، قبر کی منزلوں کا آسان فرمانا، والدین کو سلامت رکھنا۔ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، معبود دنیا میں ظالم بہت زیادہ سر اٹھا چکے ہیں، خدا ہر ظالم کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ خداوند کریم بس ایک ہی دعا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہے، عدل و انصاف سے بڑھنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تو نے توفیق دی دعائے ابو حمزہ صومالی کو سمجھنے، اسے پڑھنے، اس پر آنسو بہانے کے، گریہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے پر تو نے جو توفیق دی ہے، اس توفیق کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ کن کن چیزوں کا ہم شکر ادا کریں گے ہم سمجھ نہیں سکتے، بس اللہ سے دعا ہے خدا راضی ہو جانا، شہزادی کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرمانا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دعائے ابو حمزہ صومالی کا نذرانہ چاردہ معصومین بار امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے توفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کے ارواح کو بخشتے ہیں، خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے یہ درس آرگنائز کیا گیا تھا، ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا۔ خدایا ہماری بھی قبروں کی منزلوں کو سہل و آسان فرمانا، ہمارے بھی برزخ کے راستے میں آسانی فرمانا۔ معبود حقیقی ہمیں بھی جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرمانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔